अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है कि उसने एक मर्तबा हमें कुरान पाक मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। रमज़ान की आमद है, कुरान और रमज़ान का चोली दामन का साथ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना ही है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फ़रमाया। रमज़ान का नाम ज़हन में आते ही इंसान के दिल के दरीचे खिल उठते हैं कुरान के मुतल्लिक सोच कर ही, कि इस महीने में हम अल्लाह का कलाम सुनेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, अल्लाह के कलाम की तरफ मुतवज्जे होंगे। जो सारा साल भी कुरान नहीं पढ़ते, इस महीने में अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक देता है कि वो कुरान खोलते हैं, और ये अल्लाह की तौफीक से होता है। ये अल्लाह ही है जो बंदे को अपनी तरफ जब चाहे, जब माइल करना चाहे तो अल्लाह माइल करता है। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही इस रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। हम भी अगर दोबारा इस तरफ तवज्जो हमने की है कि हमें दोबारा से कुरान का दौरा करना चाहिए, दोबारा से कुरान को एक मर्तबा फिर पढ़ना चाहिए, तो ये अल्लाह की तौफीक से है। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपनी कोशिश से, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकें। हाँ, ज़ाहिर है कोशिश तो इंसान ही की होती है, लेकिन तौफीक अल्लाह की होती है। कुरान को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुरान अल्लाह ने जब नाजिल किया तो अरबी ज़बान में नाजिल किया। अरबी ज़बान में इसलिए कि उस वक्त के लोगों की ज़बान ही अरबी थी। अब जो अजमी लोग हैं जिनकी ज़बान अरबी नहीं है, वो जिस जिस इलाके में हैं, उनको अपनी ज़बान में कुरान समझने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि हम कुरान को अपनी ज़बान में समझने की कोशिश करें, समझाने की हम कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुरान के हम पे जो हकूक़ हैं, अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारे ऊपर कुरान के 5 हकूक़ हैं जिन्हें हमें ज़रूर अदा करना चाहिए। यानी एक तो ये कि उसे मानना, फिर उसे पढ़ना, फिर उसे समझना, फिर उस पे अमल करना, और 5वीं बात ये फिर उसे आगे दूसरों तक पहुँचाना। ये सब के सब इसी तरतीब से हमें करने चाहिए। जहाँ तक मानने की ताल्लुक है, सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल के जो सहाबा थे, उन्होंने इसे माना, इस पे ईमान लाए, और ये सबसे पहले उन्होंने ये हक अदा किया। और उसके बाद सब मुसलमानों ने भी आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, सूरह बकरा की जो आखिरी हम 2 आयत पढ़ते हैं, उसमें यही बताया गया है कि रसूल भी ईमान लाया उस पे जो उस पे नाजिल हुआ, और उसके साथ ही अहले ईमान भी। फिर मानने के बाद, मानने की हद तक तो चलें सब हम कहते हैं आमन्ना व सदकना, हमने मान लिया, लेकिन मानने के बाद जो दूसरा हक है इसका, वो है कि अब इसे पढ़ा भी जाए, इसकी तिलावत की जाए, तरतील के साथ इस किताब को पढ़ना, ये भी इसका हक है। अगर ये ना होता, अगर ये ज़रूरी ना होता इसकी तिलावत करना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस फिर आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी पढ़ने की। आपने इसे बार बार न सिर्फ खुद तिलावत की, बल्कि आप खुद मुसलसल कुरान पढ़ते रहते थे। अल्लाह ताला सूरत कहफ में फरमाते हैं, वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक,
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھا کریں جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر سورہ عنکبوت میں آتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، پڑھا کرو جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف کتاب الہی اور نماز کو قائم رکھو۔ تو قرآن کی تلاوت جو ہے اس کے بارے میں ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سورہ بقرہ میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس لیے یہ حق جو ہے یہ ادا کرنے کے لیے ہمیں روزانہ کا ایک معمول بنا لینا چاہیے کہ اتنا ٹائم میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اتنا ٹائم میں نے اس کو سمجھنے میں لگانا ہے، پھر اتنا ٹائم اس پہ غور و فکر کرنا ہے، پھر اتنا ٹائم اس کو حفظ کرنے پہ لگانا ہے۔ یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہی کہ پورے دن کے آپ 5 حصے کر کے بس سارا دن ہم قرآن پڑھتے رہیں، نہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے گھنٹوں بیٹھ کے کرنا ہے۔ 5 منٹ رکھ لیں آپ حفظ کے لیے، 5 منٹ رکھ لیں آپ تلاوت کے لیے، 5 منٹ آپ رکھ لیں اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے۔ 5 منٹ کر کے اگر ہم 10-15 منٹ بھی قرآن صبح کے ٹائم قرآن پہ لگاتے ہیں تو اس کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ خوش الحانی کے ساتھ بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور حفظ کرنے کی بھی تھوڑا سا، بے شک ذرا سا حفظ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن خود دیکھیں آپ پہ تو نازل ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ کسی کو اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہوا سنتے تو آپ کھڑے ہو کر سنتے رہتے، آپ اس کی تعریف کرتے، بعض اوقات آپ فرمائش کر کے صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سنانے کی فرمائش کی، انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ ہی پر تو نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو قرآن سنایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا، جیسے ابھی ہم نے سورۃ المزمل میں پڑھا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ملا ہے آپ کو، اور کیونکہ قرآن نازل بھی اکٹھا نہیں ہوا اور اس کی کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر تیسرا حق ہے سمجھنا، تذکر و تدبر، تذکیر، نصیحت، یاد دہانی، اسے سمجھا جائے، یہ یاد دہانی ہے۔ یہ تذکر، تفکر، تدبر کے بے شمار الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ اس پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، بغیر سمجھے تلاوت کو بھی ظاہر ہے اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن اسے سمجھنا جو ہے، کیونکہ یہ کتاب زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نازل کیا ہے تو اس کے نازل کرنے کا کوئی مقصد ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اگر سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا قرآن کے ماہر کا درجہ معزز اور فرما بردار فرشتوں کا ہے، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے یعنی اس میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے اتارا ہی یہ اس لیے ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس میں تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ تو ظاہر ہے تذکر، تفکر، تدبر کب ہوگا؟ جب ہم اسے سمجھیں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل کرو۔ عقل کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے جب سمجھیں گے تو یہ کئی مرتبہ ہم یہ الفاظ قرآن میں پڑھتے ہیں لعلکم تعقلون، اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے قرآن کو سمجھنا، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ ہماری اپنی اردو زبان کی بہن ہے، دونوں کے الفابیٹس تقریباً ملتے جلتے ہیں۔
ہاں جن کی زبان بالکل ہی مختلف ہوگی عربی سے ان کے لیے تو زیادہ مشکل ہوگا، ہمارے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اوپر سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس کو سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب خود اس کو آسان کہا ہے تو پھر اس سے آسان کتاب اور کیا ہوگی۔ اور اس کے آسان ہونے کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ پوری کتاب اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ قرآن میں اگر ہم ان آیات کو الگ کریں نا تو بے شمار آیات ہو جاتی ہیں۔ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے؟ یہ تو نازل ہی اس لیے ہوا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن ایک مبارک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پہ تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ قرآن کے جو ہم پہ حقوق ہیں، یہ قرآن کے بارے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، جو اس پہ ان باتوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم دنیا جہان کے علوم و فنون حاصل کر لیتے ہیں، دنیا جہان کی ڈگریاں ہم لے لیتے ہیں، لیکن قرآن ہمارے گھروں میں ایک ایسی کتاب کی طرح سارا وقت ہم اس کو لپیٹ کے غلافوں میں سجا کے رکھ لیتے ہیں کہ جیسے بس کسی ضرورت کے وقت ہی اس کی جب ضرورت پڑتی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آ کے ہمارے گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھ کے چلے جائیں، یا بعض اوقات ہم مسجد سے بچوں کو بلا لیتے ہیں، یعنی ہم اس کی برکتوں کے قائل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن برکت کی چیز ہے اور بس برکتیں ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اس میں ہمیں سکھایا ہے۔ چوتھی بات ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جب پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ عمل ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم کا درجہ رکھتا ہے۔ سورہ عصر میں ہم نے پڑھا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عامل الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ عمل اور ایمان دونوں الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ بس صرف ہم نے مان لیا اور ماننے کے بعد پھر اس کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے رب یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ استغفر اللہ، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جن کے بارے میں مہجورہ کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ اور قرآن میں جو ایک مثال دی گئی ہے کہ اہل کتاب کی کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہوں نے نہ اٹھایا اس کو، یعنی اس کی ذمہ داری کو، اس گدھے جیسی اس کی مثال ہے ان لوگوں کی جو کتابوں کا بوجھ پیٹھ پر لادے پھر رہا ہو۔ تو ہم بھی اگر حفظ بھی کر لیتے ہیں قرآن، اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہماری مثال بھی اس گدھے جیسی ہی ہوگی۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کے اندر اگر یہ کتاب گھر کر جائے، ہمارے دلوں میں اس کی روشنی ہمارے سینوں کو اگر منور کر دے تو اس پہ عمل کرنا، نہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہو۔ پانچویں اور آخری بات جو ہے وہ ہے اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو بیان کرنا۔ ھذا بیان للناس،
یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدم و موعظۃ للمتقین، یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اتاری ہے ہم نے آپ پر یہ یاد دہانی، یہ ذکر، تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے سامنے جو کچھ آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو یہ کام امت محمدیہ کا ہے۔ اب آپ کے بعد ظاہر ہے کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں۔ اب یہ کام آپ کی امت کے علماء ہی کریں گے، اور امت کے علماء کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہی فریضہ سر انجام دینا ہے۔ آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی اگر تم تک پہنچ جاتی ہے تو اسے آگے پہنچا دیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو آگے پہنچائیں، اور اس کے لیے ظاہر پہلی چاروں کام پہلے کریں گے تو پھر یہ پانچواں کام ہو سکے گا۔ پہلے خود صحیح معنوں میں اس قرآن کو پڑھنا، سے سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، ظاہر ہے تذکر و تدبر تبھی ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو آخری مرحلہ جو ہے وہ ہے اسے دوسروں تک پہنچا دینے کا۔ یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ بہت برکتوں والی کتاب ہے، یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا احسان ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اگر ہم اس کے فضائل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے جو کہ بے شمار ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سیدنا عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پھر فرمایا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ ہر روز صبح وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے اور بغیر کسی گناہ کے 2 موٹے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے، یعنی کہ چوری کیے بغیر یا کوئی کسی کی حق تلفی کیے بغیر؟ تو ظاہر ہے ان اونٹنیوں کی بڑی ویلیو تھی اس وقت، ایک بہت مہنگی ترین گاڑی کے برابر ایک اونٹنی کو آپ سب سمجھ لیں۔ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مسجد میں جا کر اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں سیکھ لے، وہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 آیتیں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیتیں 4 سے بہتر ہیں، جتنی آیتیں ہوں اتنی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہیں۔ اندازہ لگائیں۔ پھر جیسے میں نے وہ حدیث سنائی کہ معزز لکھنے والے جو کرام کاتبین ہیں، جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے، ان کا درجہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کا احاطہ کرتے ہیں اور اللہ اپنے قریب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے ان لوگوں کا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر لوٹے تو اسے 3 موٹی اونٹنیاں ملیں؟ ہم نے عرض کیا بے شک۔ آپ نے فرمایا وہ 3 آیتیں جو وہ نماز میں پڑھتا ہے اس کے لیے 3 تندرست اونٹنیوں سے بہتر۔ دیکھو اس وقت بڑی ویلیویبل چیز جو ہوتی تھی نا وہ اونٹنیاں ہی ہوتی تھی سفر کے ذرائع۔ جیسے آج کل ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت بڑی گاڑی ہی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں تو وہ بڑی سی گاڑی لے لے۔ تو اس وقت چونکہ یہی چیز ویلیویبل تھی تو اس لیے مثالیں بھی انہی کی دی گئی ہیں۔ نماز میں 3 آیتیں پڑھ لینا 3 اونٹنیوں کے سے بہتر ہے۔ تو ہم جو نماز میں 3 آیتیں تو ہم پڑھتے ہیں، اور ایک ہی 3 آیتیں جو ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، اور ساری زندگی وہی 3 آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں ان کی ویلیو نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب ہم بدل بدل کے پڑھیں گے، جب ہم اور بھی یاد کریں گے
تو نماز میں دھیان رہتا ہے. جب ہم ایک چیز پڑھتے رہتے ہیں، ایک ہی پڑھتے رہتے ہیں نا، وہ بالکل ایسے اسٹیریوٹائپ جیسے انسان رٹی رٹائی چیز ہے، تو وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے زبان سے پھسل کے ادا ہو جاتی ہے، نہ ہمارا دماغ ساتھ ہوتا ہے، نہ ہمارا دل ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے بدل بدل کے پڑھنے کے لیے ہمیں قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنا چاہیے. جو قرآن حفظ کرتے ہیں تھوڑا، بے شک جتنا بھی ہم کر سکیں، اور لیکن پھر اس کو نماز میں پڑھتے رہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. پھر وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک زینہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری آیت بھی پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہوگی. اور ظاہر ہے وہ ہم یاد کریں گے تو پڑھتے جائیں گے اور چڑھتے جائیں گے نا. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کے لیے پوری رات کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا. سورۃ ملک پڑھ لیتے ہیں ہم، سورۃ حامیم سجدہ، سورۃ سجدہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیتے ہیں، اور بھی سورۃ آخری کل پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں. ان کا ذرا حساب لگا لیا کریں کہ اگر 100 آیتیں نہیں ہوتی تو کچھ اور پڑھ لیا کریں تاکہ اس حدیث کے مطابق پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے. بے شمار احادیث ایسی ہیں جو ہمیں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتی ہیں. ایون کہ یہ تو آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے میرے رب اس کو آراستہ کر دے، سجا دے، یعنی قرآن پڑھنے والے کو اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا. پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس کو اور زیادہ دے، تو پھر اسے عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا. پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. قرآن جنت میں قبر میں انسان کی سفارش کرے گا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے رحمت بنا دے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمۃ. ہم یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس دعا کے مطابق ہم عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن قبر میں ہمارا غمخوار بنے تو آج ہر کام کرتے ہوئے ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. کیسے مانیں گے؟ ادھر اذان ہوتی ہے فوراً ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، تو سارے کام چھوڑ کے ہمیں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. اب ہم نے الحمدللہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے، ہمارے ذہن میں ہر وقت قرآن کی آیتیں چلتی پھرتے ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہیں. قرآن کے مختلف احکامات ہمارے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں. تو جب ہم سارا دن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی یہ آیتیں جب ہمارے سامنے، ہر عمل کے بارے میں آیت ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے، ہمیں اس کے مطابق اس کی نصیحت کو ماننا چاہیے. مثلا کسی بات پہ غصہ آیا تو فوراً جو قرآن کی یہ نصیحت ہمارے سامنے آ جانی چاہیے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کوئی شادی کا کوئی موقع ہوتا ہے اور ہم لاکھوں کا سوٹ ہمیں پسند آ جاتا ہے تو فوراً قرآن کی یہ بات ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو. اسی طرح گھر سے نکلتے ہیں، اگر ہم نے آدھی آستین پہنی ہے، تنگ لباس ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹھہر جاؤ ذرا. اگر قرآن سے دوستی کرنی ہے تو پھر قرآن کی مانو. قرآن کہتا ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھاؤ، اپنی منمانی نہ کرو. قرآن کی اگر ہم سفارش چاہتے ہیں قیامت کے دن تو پھر قرآن کی باتیں ماننی ہوں گی، پھر یہ قبر کا ساتھی بنے گا. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے بارے میں قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم تو اپنی مرضی کی باتیں مانتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات نہیں، جو ہماری پسند کی ہوں.
جس میں ہمارا فائدہ ہو۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ اس قرآن عظیم کے ذریعے ہم پہ رحم فرما، رحمت کر مجھ پہ۔ تو قرآن پڑھیں، رحمت کی ٹھنڈی ہوا خود بخود ہم پہ پڑتی رہے گی۔ اللہ سے ہم کلامی میں جتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ وہی جانتے ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن کو دلوں کی بہار بنا دیا ہے، سینوں کا نور بنا دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ہر وقت ڈھانپے رکھتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اے اللہ اسے میرے لیے امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ یعنی یہ قرآن میری زندگی کا امام ہو، رہنما ہو، میرا قائد ہو۔ جیسے نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ظاہر ہے امام کی مکمل اتباع کرتے ہیں نا، جیسے امام پھیرتا ہے تو فوراً ہم سلام پھیرتے ہیں، امام کی ہر بات ہم مانتے ہیں، مطلب وہ رکوع کرتا ہے تو ہم رکوع کرتے ہیں۔ تو قرآن کو اگر ہم اپنا امام بنائیں تو اس کی مکمل اطاعت کرنی پڑے گی، جب تک کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمیں سلام نہ کہہ دے، اس وقت تک ہمیں ایک ایک بات قرآن کی ماننی پڑے گی۔ آخری وقت تک قرآن کو نور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے نور میں چلیں، تاکہ کل قیامت کے اندھیرے دور ہوں اور قرآن نور بن کر ہمارے چہرے کو روشن کر دے۔ ہم کہتے ہیں اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، اے اللہ تو مجھے یاد دلا دے جو اس میں سے میں بھول گئی ہوں، اور تو مجھے سکھا دے اس میں سے جو میں نہیں جانتی۔ یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ یہ کتاب زندگی ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف دعا مانگنے سے یاد نہیں ہو جائے گا، دعا مانگنے کے بعد ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیں قرآن بھلانے کے در پہ ہے نا۔ ہم نے شیطان کی چالوں کو ناکام بنانا ہے، اسے نصاب کی کتاب سمجھ کر اسے اہمیت دینی ہے۔ جیسے ہم دنیاوی ڈگریوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس کتاب کو بھی محنت سے، لگن سے، شوق سے، محبت سے اسے ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ ایک دفعہ پھر آ رہا ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں۔ ذہنی تیاری کر لیں، قلبی تیاری کر لیں، اپنے مائنڈ سیٹ کر لیں کہ میں نے فضول چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، بے شمار لمحات ایسے ہیں ہماری زندگی کے جو ہم فضولیات میں ضائع کرتے ہیں۔ بس وہ ٹائم ہم بچا لیں اور وہ ٹائم ہم قرآن کے لیے لگا دیں۔ اکثر ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خود پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ٹائم ہی نہیں ملتا، کس وقت قرآن پڑھیں، یہ مصروفیات جو کہتے ہوئے ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتے، وہ ہماری زبان سے کہی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر شخص اگر اپنا جائزہ لے کہ میرے ٹائم میں کتنا ٹائم ایسا ہے جو میں فضول موبائل پہ ضائع کر دیتی ہوں، بلا وجہ ایسے ہی انگلی گھماتے رہنا، کبھی کچھ آگے آ گیا، کبھی کچھ آگے آ گیا، لوگوں کے میسج پڑھتے رہنا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ رمضان کے مہینے میں یا رمضان شروع ہونے سے بھی پہلے ہی اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیں اس کام کے لیے کہ میں نے ان چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، اور اگر گھڑی دیکھیں تو ایک اندازہ ہی نہیں ہوتا آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں پھر ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمیں سستی بھی ہوتی ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ یہ ابتدا ہے۔ جب آپ اپنے اوپر جبر کر کے شروع ایک دفعہ کر لیں تو پھر یہ لذت آنے لگتی ہے اس میں، پھر قرآن آپ کو نہیں چھوڑتا۔ پہلے تو آپ مشکل سے پڑھتے ہیں، شیطان آپ کو پڑھنے ہی نہیں دیتا، آپ کو بہت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب
آپ ایک دفعہ اس پہ قابو پا لیتے ہیں، پھر یہ نہیں آپ کو چھوڑتا، پھر آپ کو چین نہیں آتا، آپ کو سکون نہیں ملتا اس کے بعد، کیونکہ ہے ہی یہ دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ رحمت ہے، ہدم و رحمہ، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ شفا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یہ دلوں کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اس میں ہے، تو پھر اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ بس صرف ارادہ کر لیں، پلاننگ کر لیں، جہاں جہاں پہ آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آرام سے 1 گھنٹہ نکل آئے گا۔ یہ کام چھوڑ دینا ہے، یہ چھوڑ دینا ہے، فیس بک ڈیلیٹ کر دیں، انسٹاگرام ڈیلیٹ کر دیں، لوگوں کے لوگ سٹیٹس لگاتے ہیں وہ سٹیٹس دیکھنا چھوڑ دیں، اور بس واٹس ایپ بھی ضرورت کے تحت استعمال کریں۔ موبائلز کا ٹائم جو ہے نا اس کو کم کر دیں، اور وہی موبائل والا ٹائم بچا کے آپ قرآن کو دیں۔ بلا وجہ کی جو بحثیں، تکرار، گپ شپ، اس کو کم کر دیں۔ اللہ بھی اپنی روٹین بدل دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان میں تو نیکیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے سیل لگی ہوئی ہے ہر چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے آتے ہی اپنا وہ جو روٹین ہماری ہوتی ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 دیتے ہیں، تو رمضان میں 10 کی بجائے 70 دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اپنی روٹین بدل لیں۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم بند کر دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ تو ہمیں اس موسم بہار سے، رمضان جو ایک موسم بہار کی مانند ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ پورے سال کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں پورے سال کے بعد ایک مومن کی اللہ تعالیٰ اس میں ٹریننگ کرتے ہیں۔ باقی سب کچھ تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہی ہے، نماز پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، نوافل ہم زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن میرا جو موضوع ہے، جو میں آج جس موضوع پہ بات کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کا مہینے میں کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری آیت میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں قرآن اترا، تو ظاہر ہے پھر لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے نا۔ تو قرآن کو پڑھتے رہیے، قرآن کو سمجھتے رہیے، قرآن پہ عمل کرتے رہیے، اور قرآن کو آگے دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔ اس سلسلے میں جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے، الحمدللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ ہر روز ایک حصہ، یعنی قرآن کا ایک چوتھا حصہ، جسے ربع کہا جاتا ہے، ایک ربع قرآن کا، یا اگر اللہ نے ہمت دی تو نصف تک روزانہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور بہت مختصر سی اس کی وضاحت کے ساتھ کیا کریں گے۔ جو لوگ ہماری کلاس کے پہلے کلاس میں شامل ہوتے تھے، زوم کلاس میرے ساتھ لیتے تھے، وہ تو انشاءاللہ کلاس میں آیا ہی کریں گے، کوشش کریں اور بھی لوگوں کو لے کے آئیں، کیونکہ
जो एक क्लास के अंदर बैठ के पढ़ने में जो लुत्फ़ आता है वो फिर रिकॉर्डिंग की तो वो बात नहीं होती। हाँ, जिन लोगों की कोई मजबूरी होगी वो नहीं उस वक़्त आ सकेंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। उसी तरह जैसे हम अपने पहले लेसन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करते थे, ये भी रोज़ का रोज़ यूट्यूब पे अपलोड करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम रमज़ान के महीने में कर लें। 15 दिन तो शाबान के होंगे और फिर उसके बाद रमज़ान के 30 दिन, तो जो रह जाएगा इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मुकम्मल कर लेंगे। बस आप लोग साथ जुड़े रहें और इसको आगे पहुंचाते रहें, फैलाते रहें। ये हमारे लिए इंशाल्लाह सदका जारिया बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस काविश को कबूल फ़रमाए और हमारे माँ बाप के लिए इसे सदका जारिया बनाए। और इसमें अगर हमसे कोई कमी कोताही गलती हो जाए तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़रमा दे और अल्लाह इसमें इस्तकामत नसीब फ़रमाए और इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफ़ीक दे, क्योंकि जब हम अपना टाइम अल्लाह की किताब के लिए लगाएंगे अल्लाह ताला हमारे से राज़ी होगा और फिर हमें तौफ़ीक देगा। तौफ़ीक भी अल्लाह उन्हीं को देता है जो अल्लाह की तरफ चल के आते हैं, क्योंकि दुआएं भी कबूल होती हैं जब हम कुरान पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है, उसका मफ़हूम ये है कि जो शख्स अपना टाइम कुरान के लिए वक्फ़ कर देता है और उसको दुआ मांगने का टाइम नहीं मिलता तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं बग़ैर मांगे ही कबूल कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।